अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसहाक। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बिल पेश हुआ है और उस बिल पे बहुत ज़्यादा जो है वो बात की जा रही है, उसे मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है, मजहबी हलकों की तरफ से भी, सियासी हलकों की तरफ से भी। और जिनके हक़ में इस बिल को पेश किया गया है, ख्वाजा सरा, वो भी इस बिल की मज़म्मत कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बिल को आखिर क्यों मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि इस मुतनाज़ा बिल का एलजीबीटीक्यू के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो इस अहम मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समीउल हक सवाती साहब। आप डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एम न्यूज़ के लिए। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। और इसी तरह नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं इनायतुर रहमान शमसी साहब। आप काफ़ी अरसे से मज़हबी बीट कवर कर रहे हैं और पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारों में, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस हवाले से अपना तज़िया पेश करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया, आप खैरियत से हैं, मिजाज अच्छे हैं। इनायत साहब, सबसे पहले मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि आम अल्फाज में हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि इस बिल को ट्रांसजेंडर एक्ट क्यों कहा जा रहा है और इसके अंदर ऐसी कौन सी शिक्के हैं जो मुतनाज़ा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मतलब इस बिल का पस मंज़र जानना चाहेंगे। ये बिल नहीं है बल्कि ये अब एक्ट है और क़ानून बन चुका है। बिल मुसव्वदे क़ानून को कहते हैं जब वो असम्बली में पार्लियामेंट के मुतल्लिक़ा फ़ोरम से पास होने के बाद पासिंग के प्रोसेस से पहले जो पेश किया जाता है उसे बिल कहा जाता है। उसके बाद वो जब राय शुमारी के बाद जब वो पास हो जाता है फिर वो एक्ट और क़ानून बन जाता है। तो ये ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 है। ये 2018 में ये बिल पेश हुआ और फिर ये मंजूर भी हुआ। लेकिन इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि हमारे माशरे के अंदर जैसे मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं, जो मुख्तलिफ़ समाजी तबक़ात हैं। कोई ऊंचा तबक़ा है, किसी को तमाम उस पर हुकूक़ उनके मुयस्सर हैं, उन्हें तमाम उनका कोई मसला नहीं है। बहुत से हमारे समाज के अंदर ऐसे भी तबक़ात हैं जो पिसे हुए हैं। वो लिसानी पस मंज़र भी रखते हैं, वो कौमियती पस मंज़र भी रखते हैं, वो मजहबी पस मंज़र भी रखते हैं। इसी तरह समाजी एक हमारे समाज के अंदर एक तबक़ा उनका है, ये मुखन्नस का है, ख्वाजा सराओं का है। ये भी एक मज़लूम तरीन तबक़ा है। इनको कोई बुनियादी इंसानी हुकूक़ मुयस्सर नहीं है। इनको जब इनकी जेंडर की शनाख्त हो जाती है घरों से, इनको निकाल दिया जाता है। फिर ये कहीं भीख मांगते हैं, कहीं जिस्म फ़रोशी पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये तबक़ा भी मुख्तलिफ़ दूसरे तबक़ा मज़लूम तबक़ात की तरह अपने हुकूक़ के लिए मुसलसल एक जिद्दोजहद कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं, इस मौके पर एक सवाल पैदा होता है, आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत ने इनकी ईमा पर ये बिल पेश किया है कि हम ख्वाजा सराओं की दाद रसी कर सकें? जी हाँ, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता रहा था। तो ये 2009 के अंदर इनकी एक एक्टिविस्ट हैं ख्वाजा सराओं की, अलमास बॉबी जी। तो वो सुप्रीम कोर्ट पे चली गई। उस वक़्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर किया। फिर उस पर समाअत शुरू हो गई। फिर इस केस के अंदर चौधरी इफ्तिखार साहब ने हुकूमत को सख्त अहकामात भी दिए कि इनको जितने भी इनके मुतालबात हैं, इनको जो बुनियादी इंसानी हकूक़ जो मर्द और औरतों को हमारे दस्तूर ने दिए हुए हैं, कुरान और सुन्नत ने, इस्लाम ने दिए हुए हैं, वो उनको भी दिए जाएँ। फिर ये प्रोसेस चलता रहा। 2012 के अंदर एक छोटा सा कानून आया भी, वो टोटली जो है इनके हक़ में था। ठीक है, उसके अंदर कोई किसी को इख्तिलाफ़ नहीं था। लेकिन फिर हुआ है कि इसके उस पे जिस तरह के बहुत से क़वानीन अच्छे बने हुए हैं लेकिन उन पे अमल दरामद कहीं नहीं होता। तो इस तरह ये कानून भी बेअमली की उसके अंदर गुम हुआ। फिर ये बहस ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर चल रही थी। चलते चलते 2018 आ गया। 2018 में ये बिल दोबारा उसको थोड़ा सा, इसके अंदर कुछ NGOs इसके पीछे थी।
آپ نے جو دوسرا سوال کیا LGBTQ، تو اس سے متعلق ایکٹیوسٹ پاکستان کے اندر بھی کچھ عرصے سے سرگرم ہیں، جن کی بیک پہ جو ہے مختلف NGOs ہیں. تو ان کی کاوشوں سے یہ جو 2012 کا جو قانون تھا، اس میں تھوڑی سی وسعت ڈال کر اس میں کچھ چیزیں ڈالی گئی، پھر بل بنا کر اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا. اس کے اندر سینٹ میں پیش ہوا. اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور یہ اس بل کے پیش کرنے والے ایک مسلم لیگ نون کی خاتون رہنما تھی، ایک PTI کی خاتون رہنما تھی، ایک قاف لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی. ان چاروں خواتین نے یہ ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ بل یہ پیش کر دیا. تو اس پر پھر کچھ مذہبی جماعتوں نے اس وقت بھی اختلاف کیا تھا، اس کی کچھ شقوں پر. میں جو مذہبی حلقوں والا معاملہ میں چاہتا ہوں کہ سمیع الحق سواتی صاحب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی جماعت سب سے پہلے اس بل پہ اعتراضات اٹھانے والی جماعت ہے، تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا اعتراضات ہیں ایسے جو کہ جس کی وجہ سے یہ بل متنازع ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اویس بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے اس متنازع بل پر جمعیت علماء اسلام کی آواز کو پہنچانے کا ایک موقع فراہم کیا ہے. یقیناً یہ جو بل ہے یہ 2018 کے اندر پاس ہوا، اور اس وقت یہ سینٹ کے اندر بھی پیش ہوا اور قومی اسمبلی کے اندر بھی پیش ہوا، اور دونوں جگہ پر یہ ایسے دن پیش کیا گیا جس دن اراکین کی تعداد بہت زیادہ کم تھی. اور قومی اسمبلی میں جب پیش کیا گیا تو قومی اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کی خاتون رکن نعیمہ کشور صاحبہ موجود تھی. انہوں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا، اور اس وقت اسپیکر ایاز صادق صاحب موجود تھے، اور ان کو مجبور کیا کہ آپ اس بل کو اس طرح سے ہاؤس سے منظور نہ کروائیں، آپ اس کو کمیٹی میں لے جائیں، اس پر بحث ہونی چاہیے، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اور اگر آپ اس کو اسی طرح سے منون لے کر جائیں گے تو آگے جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں اس سے یہ ٹکرائے گا. اور وہی ہوا جو آج نظر آ رہا ہے. بنیادی طور پر یہ بل جب ابتدا میں آیا تھا تو اس کی شناخت کچھ اور تھی، چونکہ ہمارے ہاں جیسے اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسجینڈر ایک اب بھی کھل کر اس کا مفہوم ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا بھی ہو وہ اس کو صحیح مفہوم میں نہیں سمجھ پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو اس بل کے مقاصد تھے یا اس بل کو جس آڑ میں لایا گیا وہ یہ تھا کہ جو خواجہ سراؤں کو حقوق تھے، خواجہ سراؤں کے مسائل تھے، ان کی احساس محرومی تھی، اس کا خاتمہ تھا. تو جمعیت علماء اسلام ایک جماعت کی حیثیت سے خواجہ سراؤں کو جس طرح سے اسلام نے حقوق دیے ہیں، جمعیت علماء اسلام ان حقوق کی پاسداری بھی کرتی ہے اور ان کے لیے آواز بھی اٹھاتی رہی ہے. اور یہی ہوا اس بل کے اندر کہ جہاں ایک طرف خواجہ سراؤں کی جو ہے وہ آڑ میں اسے پاس کیا گیا، اور وہیں دوسری طرف اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ تمام طرح کے جو اس معاشرے کے مرد ہیں، خواتین ہیں، اور جو اگر کسی طرح سے اپنی جینڈر تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی کھلی آزادی دے دی گئی. نہیں کس طرح سے کیا مراد ہے؟ مطلب اپنی خواہش کے طور پر؟ اپنی خواہش کے طور پر. مثال کے طور پہ اس بل کے اندر جو مذہبی جماعتوں کا اور ہمارا اعتراض ہے، چیپٹر 2 میں یہ ساری چیزیں اس کی تعریف میں موجود ہیں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو مطلب موقع فراہم کرتا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ قدرتی طور پہ خنثی ہیں، خواجہ سرا ہیں، ان کے اندر نہ مردوں والی فیلنگ ہے نہ خواتین والی فیلنگ ہے، قدرتی وہ اللہ کی طرف سے قدرتی ہیں. ان کے اندر علامات خواتین یا مردوں کی علامات ان میں نہیں ہیں جو بظاہر مردوں میں یا خواتین میں ہوتی ہیں. تو وہ ان کو جیسے کہ اسلام میں ان کو مخنث کہا جاتا ہے، اور خواجہ سرا یہ پچھلے جو شاہی ادوار گزرے اس میں خواجہ سرا کہا جاتا تھا ان کو. تو ایک تو وہ تھا، اس حد تک تو ٹھیک ہے جو پہلی تعریف اس کی. نمبر 2 میں جب یہ چلے جاتے ہیں تو اس پہ پھر اس پہ یہ چیز باقاعدہ شامل کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی فیلنگ کے اندر اپنے مرد ہوں لیکن وہ نادرہ کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ جی ہماری احساسات خواتین والی ہیں، آپ ہمارے شناختی کارڈ پر خاتون لکھ دیں،
تو نادرا کو کوئی رکاوٹ نہیں. اس قانون کے تحت, اس بل کے تحت نادرا پابند ہوگا کہ وہ ان کے اس مرد کے شناختی کارڈ میں اسے خاتون لکھے گا. اگر خاتون, میں یہیں آپ کو روکنا چاہتا ہوں سمیع الحق سواتی صاحب, یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ اگر اس طرح تو لوگ شرارت کر دیں گے اس پاکستانی سسٹم کے ساتھ. کھیلنا تو ایک بہت دور کی بات ہے, اس طرح تو پورا ایک سسٹم ایک بالکل جو اس وقت ہمارے تمام مسلمان بالخصوص جو مذہبی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا باہر ہیں, جو مذہبی حلقہ ہے وہ اسی حوالے سے پورے ملک کی ایک نظریاتی ترجمانی کر رہا ہے. اور بنیادی طور پر جو مطالبہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ اسلام کی جو بنیادیں ہیں اس پر آپ حملہ کر رہے ہیں. آپ جو اسلام کا نظام میراث ہے اس کا خاتمہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مرد ہے جس کے 2 سے 3 بچے ہیں, اور اچانک وہ کسی کی بھی شرارت میں آ کر کسی کی بھی کسی کا شکار بن کر وہ چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہ اپنی جینڈر تبدیلی کی درخواست دے دیتا ہے, اور نادرا اس مرد کو جس کے بچے بھی ہیں اسے خاتون ڈکلیئر کر دیتا ہے. آپ بتائیں کہ اس کی جو نسب ہے, اس کے جو بچے ہیں, وہ کس باپ کے بچے, تو فیملی سسٹم ہے, پھر ہمارا معاشرتی اقدار ہیں, ان ساری چیزوں کا خاتمہ ہے. اچھا, اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اسی موقع پہ, وہ یہ کہ کیا اپنی مرضی سے ہم اپنا جنس تبدیل کروائیں گے یا اس کے لیے ہمیں کوئی آپریشن وغیرہ کروانے کی ضرورت ہے, یا زمانی طور پہ بس؟ یہ بظاہر اس ایکٹ کے اندر کوئی اگر یہ چیز ہوتی نا کہ آپ ایک متنازع جسم ہے آپ کا جس میں کوئی علامات نہیں ہیں, یا بالفرض اس میں ایک ایکٹ کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ کسی شخص کی اگر اعضاء جو کہ وہ اعضاء کہلاتے ہیں کہ جو مرد ہونے یا خاتون ہونے کی علامات ہیں, وہ ایکسیڈنٹل ایشو کے طور پہ اگر وہ ضائع ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, ڈیمیج ہو جاتے ہیں, تو ان کو بھی یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ بھی اپنا جنس جو ہے وہ اپنی جنس تبدیل کر سکتے ہیں, اپنا وداؤٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ. جی بالکل, وداؤٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ وہ اپنی جو ہے وہ جنس چینج کر سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی کے اعضاء ضائع ہو جائیں, اس کی فیلنگ تو نہیں ضائع ہو سکتی نا, وہ تو پورا مرد ہے, ٹھیک ہے اس کے اعضاء اگر ضائع ہو گئے ہیں, لیکن اسی طرح سے خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. پھر یہ چیزیں پبلک پلیس ہے, پبلک پلیس کے اندر جہاں ہم لکھتے ہیں کہ یہ خواتین کا ایریا ہے, یہ مردوں کا ایریا ہے, پھر وہاں تک ان کی رسائی, تو یہ آپ کے پورے معاشرتی کلچر پر ایک طرح سے حملہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جنس پرستی کی طرف ایک راستہ ہے جو محفوظ طور پہ ان کو فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پاکستان میں خاص طور پر وہ لوگ اس کی آواز بنے ہوئے ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں اپنی جنس باقاعدہ میڈیکلی تبدیل کی ہے, جس میں کچھ کہیں اس کے پیچھے قطع کلامی کی مدد وہی لوگ تو نہیں جو یہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی اور خواتین کو حقوق دو, تو جب یہ ان کا نعرہ کامیاب نہیں ہو سکا تو انہوں نے ایک الگ طرح کا منجن بیچنے کی کوشش کی ہے. بالکل, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے اب بھی اگر الیکٹرانک میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ آپ جائیں گے اور اسی سلوگن کے ساتھ جو پہلے میرا جسم میری مرضی کے لیے کام کر رہے تھے, اب وہ اسی سلوگن پر کام کر رہے ہیں. اور وہ باقاعدہ آپ حیرت تو آپ کو یہ ہوگی کہ اس ایکٹ کے خلاف جو خواجہ سرائیں ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں, اور جو مذہبی جماعتیں وہ بھی احتجاج کر رہی ہیں, کیونکہ خواجہ سراؤں کے جو حقوق ہیں اس کا اس بل سے چند حصوں سے تو تعلق ہے, پورے بل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ عنایت صاحب, میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں کہ جس طریقے سے اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خواجہ سراج جو ہیں وہ خود بھی اس کو ڈس آن کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کہ جن کے لیے آپ نے بل بنایا ہے, یہ وہی والی بات ہے. سوال تھوڑا لمبا ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ تھا, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو خواتین کا ہمارے معاشرے میں استحصال ہو رہا ہے اس کو روکا جائے, لیکن میرا جسم میری مرضی کے نعرے ان کا آبجیکٹو جب عام آدمی نے سمجھا تو خواتین کے مسائل تو ویسے کے ویسے ہی رہ گئے, ایک نئی بحث شروع ہو گئی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اس ملک میں مسائل کو حل کرنے کے بجائے ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے, ان کو متنازع بنایا جا رہا ہے تاکہ مسائل بھی حل نہ ہو اور عوام کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب یقیناً اس کے پیچھے یہ کوئی مطلب ڈھکی چکی بات نہیں ہے کہ اس کے پیچھے یہی میرا جسم میری مرضی والا طبقہ ہے, یہی اس کے پیچھے ہے. لیکن عجیب مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ لوگ جو ہے زیادہ تر فیمنسٹ ہیں اور یہ عورتوں کے حقوق اور اس کے علمبردار ہیں. اب یہ جو قانون ہے, اب خود دیکھیں کہ اس میں ایک مرد خود کو عورت بنا لیتا ہے, حقیقت میں وہ مرد نہیں. میں اسی میں ایک سوال ایڈ کرتا ہوں کہ آپ کو شاید یاد ہو, ابھی جب لاسٹ
میرا جسم میری مرضی کا جو اجتماع ہوا تھا کراچی میں، اس میں اس طرح کے کیسز سامنے آئے ہیں کہ اس میں خواتین نے بھی بولا ہے کہ ہم خواتین کو خواتین کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، مردوں کو مردوں کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، اس میں حرج کیا ہے؟ یہ نعرہ لاسٹ ایئر لگا ہے، یہ نعرہ باقاعدہ. بالکل ایسا ہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے اس قانون کو لانے والے جن کے محرکین ہیں، اس کے مؤیدین ہیں، اس کے حامی ہیں، وہ بظاہر عورتوں کے حقوق کا رونا روتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس قانون کے تحت اینی پرسن سے جو اس کے چیپٹر 3 یا 4 کے اندر جو ڈیفینیشنز کا وہ ہے چیپٹر ہے، اس کے کیا نام ہے تیسرے اس میں سیکشن کے اندر اس میں یہ حق دیا گیا ہے کہ اینی پرسن، کوئی بھی شخص، مطلب وہ اینی جینڈر سے ہو، مرد ہو یا عورت ہو. اب اگر ایک مرد خود کو عورت لکھوا کر اس کے اندر صنف میں چلا گیا، عورتوں کے صنف میں، تو یہ بتائیں کہ کیا وہ عورتوں کے حقوق حاصل کر رہا ہے؟ کہ وہ عورت نہیں ہے لیکن مرد ہے، وہ عورت بن کر ان کے صف میں چلا گیا، تو وہ تو ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. تو پھر ان لوگوں کی پتہ نہیں یہ عقل ان کی ماری گئی ہے، جو بظاہر نعرہ تو عورتوں کے حقوق دلانے کا کر رہے ہیں، لیکن قانون وہ لا رہے ہیں جو عورتوں کے قانون کے اوپر مطلب حقوق میں اور مزید ڈاکے کا سبب بنے. ٹھیک ہے. اعظم سعدی صاحب، ایک سوال ہے جو بڑا ایک دیرینہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اس معاشرے میں خواتین کے مسائل ہیں، مردوں کے بھی مسائل ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، خیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. خواتین کے مسائل ہیں، خواجہ سراؤں کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے بجائے، ٹھیک ہے، ان ایشوز کو متنازع بنا دیا جاتا ہے ان تنظیموں کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور ان کی رسائی اعلیٰ طبقے تک بہت اچھی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے، ان حقیقی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہماری مذہبی جماعتوں کو آگے آنا چاہیے اور کچھ ایسا فریم ورک تشکیل دینا چاہیے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کہ یہ بحث برائے بحث والا کلچر ختم ہو کہ حقیقی معنوں میں ان کے مسائل حل کیے جا سکیں؟ دیکھیں اویس بھائی، ایک چیز تو میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ اسلام نے جو خواجہ سرا ہیں ان کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ اسلام نے خواجہ سرا کو مردوں کے لیے عورت بنایا ہوا ہے اور عورتوں کے لیے ان کی مثال مردوں جیسی ہے. یعنی مرد بھی ان سے اوائڈ کریں گے، خواتین بھی ان سے اوائڈ کریں گی. یعنی مردوں کے لیے یہ خواتین ہیں اور خواتین کے لیے یہ مرد ہیں. نکاح کے اعتبار سے، عام معاشرتی زندگی کے اعتبار سے، یعنی اختلاط کے حوالے سے، باہم میل جول کے حوالے سے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. یعنی کہ ان کو ایک الگ حق دیا گیا ہے. مسجد کے اندر نماز کے اندر اگر مرد کھڑے ہیں تو اس کے بعد ان کی صف ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر جیسے ابتدائی زمانہ اسلام کے اندر باقاعدہ خواتین بھی صفوں میں جاتی، مساجد میں جاتی تھی، تو اس کے بعد خواتین کی صفیں ہوتی تھی. تو ان کو ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ان کو حقوق نہیں دیے، اسلام نے ان کو ہر فورم پر حقوق دیے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس پر تو الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اسپیشلی اس پر بہت زیادہ ورک ہو رہا ہے. سینیٹ کے اندر ہمارے مولانا طاہر الرحمان صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، اور اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر بھی اس پر باقاعدہ اپنی سفارشات مرتب کر چکے ہیں، اور اس کا نام ہی ہم چینج کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ جو ٹرانس جینڈر، اس کا آپ خوشخبری یہ سنا رہے ہیں کہ یہ بل پاس نہیں ہوگا اور یہ تبدیل ہوگا انشاءاللہ. یہ مکمل ہمارے ہی پلیٹ فارم سے مکمل طور پہ یہ تبدیل ہوگا، اور اس کو مخنث یا انٹرسیکس کا نام جیسے کہ اس کا حق بنتا بھی ہے جو خواجہ سراؤں سے متعلق ہے، تو یہ اس عنوان کے ساتھ یہ انشاءاللہ سینیٹ کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے اندر سے بھی یہ پاس ہوگا. اور جو ابہام اس وقت ہے، اور انشاءاللہ جو مغربی لابی اور ان کے این جی اوز یہاں پر کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ جیسے ماضی میں انہوں نے یہاں انہیں خفت اٹھانی پڑی ہے، انشاءاللہ اس موقع پر بھی انہیں خفت اٹھانی پڑے گی. اس حوالے سے ہماری جو اس خواجہ سراؤں کے متعلق حقوق پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ ہے، اور وہ خود اس چیز پر بڑے پریشان ہیں کہ جو ہماری شناخت کے حوالے سے، ہمارے حقوق کے حوالے سے، ان کے جو تعلیم کے مسائل ہیں، ان کے جو صحت کے مسائل ہیں، ان کو آپ نے بالکل متنازع بنا دیا، اور آپ نے اس کو ایک گالی بنا دی ایک طرح سے معاشرے کے لیے. سمیع سعدی صاحب، اویس بھائی کی اجازت سے ایک سوال آپ سے کروں گا کہ آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت بڑی خوشخبری آپ نے سنائی ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے پلیٹ فارم سے متعلقہ فورم پہ جا کے اس قانون کو ریموو کر دیں گے، اور نیا قانون جو حقیقی معنوں میں خواجہ سراؤں کے لیے، انٹرسیکس کے لیے ہے، تو وہ ہم لے آئیں گے. سوال یہ ہے کہ جب یہ قانون پہلی دفعہ پاس ہوا تو اس وقت آپ حکومت کا، اس وقت بھی آپ حکومت کا حصہ تھے،
اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب خود قومی اسمبلی کے ممبر تھے کہ اس کی، اور آپ کی تعداد بھی مطلب اس وقت 14-15 ارکان شاید تھے. تو اس میں اس وقت آپ لوگوں نے کوئی خاص کردار آپ کا سامنے نہیں آیا، صرف ایک نعیمہ کشور صاحبہ کی آواز ریکارڈ پر ہے، اس کے علاوہ لمبی خاموشی ہے. اور بلکہ اس وقت ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کے وزیر مذہبی امور مفتی شکور صاحب، ان کی ایک ٹویٹ نظر سے گزری کہ بھائی اس طرح کا کوئی قانون آیا ہی نہیں ہے. تو یہ اتنی بڑی لازمی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اس وقت آپ کے کتنے ارکان ہوں گے؟ 15، وہی 14-15 ارکان ہیں. تو اس کو لے کر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ تبدیل کر دیں گے؟ حالانکہ کیونکہ اس ایکٹ پر ماضی میں بھی اور اب بھی یہ تینوں بڑی پارٹیاں ایک ہیں. عنایت بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے 2018 کی اسمبلی کی بات کی جس وقت یہ بل پیش ہوا. تو میں اویس بھائی کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ بنیادی طور پہ اس طرح کے جو بل ہوتے ہیں یہ مغربی این جی اوز کی سرپرستی میں، یہاں ان کی جو لابی کے لیے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں خواتین ممبران بھی ہوتی ہیں، ان میں مرد ممبران بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک خاص پوری چین ہے اور وہ چین کام کرتی ہے. اور ایسے بل جو اسلام سے متصادم ہوں، آپ کے معاشرتی کلچر سے متصادم ہوں، یہ اسپیشلی ایسے دنوں میں لائے جاتے ہیں. یہاں جو مئی 2018 کی اسمبلی ہے، یہ ایوان کے بالکل آخری لمحات ہیں جہاں الیکشن کی تیاریاں ہیں. تمام ممبران جو ہے وہ الیکشن کی تیاریوں میں ہیں اور آپ اس ایوان کی ویڈیو بھی اگر دیکھیں تو آپ کو خال خال ممبر نظر آئیں گے. تو میرا خیال ہے اگر ہمارا ایک ممبر بھی وہاں پر تھا اور وہ بھی خاموش نہیں رہا، خاتون ہو کر بھی وہ خاموش نہیں رہیں اور انہوں نے آواز اٹھائی ہے، تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا ایک ممبر بھی کسی پلیٹ فارم پر ہوگا تو آپ کو اسلام سے متصادم بل، چاہے جلد ہو یا بدیر ہو، اس کے خلاف ہم پوری قوت کے ساتھ اٹھیں گے. اور اس بل پر اس وقت بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، حالانکہ اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں تھا. اچانک سے ایجنڈے پر ایک بل لے کر لایا جاتا ہے اور اس کی کاپیاں ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے فراہم کی گئی ہوں اراکین کو اور وہ ساری اس کی اسٹڈی کر چکے ہوں سارے اراکین اور اس کا مطالعہ کر کے اس پہ بحث کریں. اچانک سے ایجنڈے پر لایا گیا اور جو ایوان کے اندر ممبران تھے ان کے سامنے ظاہر ہے جیسے اس وقت 4 سال بعد بھی ہم اس کو سمجھنے سے پوری طرح قاصر ہیں. تو یہی صورتحال وہ اس وقت بھی یہی تھی کہ اراکین کی تعداد بہت زیادہ کم تھی اور ظاہر ہے ایسے دن کا انتخاب کیا جاتا ہے جو چھٹی کا دن ہو کہ اس میں اراکین بہت کم ہوں. تو یہ اس وجہ سے ہوئی ہے، کوئی جان بوجھ کر نہیں ہوا ہے کہ اس میں اراکین جو ہمارے چلے گئے ہیں خدا نخواستہ. نائب صاحب، آپ سے میں آخری سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ 2018 میں یہ بل پیش کیا گیا ہے اور آج تقریباً 4 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. کیا نقصانات ہوئے ہیں، کیا اثرات اس بل کے ابھی تک آئے ہیں؟ جب سے یہ قانون منظور ہوا ہے اس کے بعد سے اب تک بعض رپورٹوں کے مطابق کوئی 29,000 اشخاص نے، افراد نے نادرا کو درخواست دی ہے اپنا جینڈر چینج کرنے کی. اچھا. اور اس میں کوئی 16,000 مرد ہیں، مطلب نارملی مرد ہیں اور بغیر آپریشن کے. جی نارملی مرد ہیں، انہوں نے اپنی جینڈر اپنا چینج کرنے کے لیے انہوں نے درخواست دی. اور 15,000 کے لگ بھگ عورتوں نے، جو نارملی عورتیں انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے کہ ہمیں مرد بننا ہے. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاشرے کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں لوگ. یہ بہت ایک سیریس اسٹیٹس ہے مطلب. جی ہاں اویس بھائی، وہ جو ایک چیز کہہ رہے ہیں نا کہ جنس کی تبدیلی، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آپریٹ کرتا بھی ہے نا تو مرد تو خاتون بن نہیں سکتا نا. بالکل ایگری. اور نہ خاتون مرد بن سکتی ہے. تو آپ ظاہری حلیہ اگر ابال نکال لیں، کچھ بھی کر دیں، تو مطلب ایک مذاق بنایا ہوا ہے قانون کے نام پر کہ آپ کو مطلب ایک قانون تو بات کی بات ہے. معذرت عنایت صاحب، قانون تو ایک بات کی بات ہے. جو اللہ کا سسٹم ہے، یہ جو جسم ہے نا، یہ تو ہماری امانت ہے. ہم تو اس جسم میں یہ انگلی بھی نہیں کاٹ سکتے. ایک بات ہے قرآن میں واضح اس کے بارے میں، لا تبدیل لخلق اللہ. جی، تو ہم تو اللہ کے فیصلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم سوادی صاحب؟ بالکل یہ نظام قدرت کے سمجھ لیں کہ اب بنیادوں کو ہلانے والی بات ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ کتنا مطلب ایک ماں باپ پہ کیا بیتتی ہوگی کہ انہوں نے بیٹا جو ہے وہ پالا پوسا اور ایک پھر اس کو اپنی جنس یاد آئی اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے. تو میرا خیال ہے ان چیزوں پر ہمارے نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان اسلام کو اسٹڈی کریں اور اسلام کو دیکھیں. دنیا کی زندگی ہماری کتنے دن کی ہوگی، کتنی ہماری حیرت کی بات یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر بھی
اس طرح مطلب ایک سادہ اس پہ درخواست پر نہیں تو پوری اس دنیا کا میں نہیں نہیں ہو ہے. سکتا جب اس میں تک میڈیکل ایگزامینیشن ہے, میڈیکل چیک اپ ہے, یہ ساری چیزیں پروسیس آپ میں- میڈیکلی آپ چینج کر کے پھر جی، آپ جی، کوئی درخواست دے سکتے میں ہیں. بالکل آپ سے متفق ہوں. اور سواتی صاحب میں ایک چھوٹا سا سوال ہے, مختصر جواب میں آپ سے چاہوں گا کہ ہمارا میڈیا خاص طور پہ سوشل میڈیا ان چیزوں کو انکریج کر رہا ہے بہت ایک طریقے سے, ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کیا جا رہا ہے. میں بغیر نام لیے کوٹیشن دیتا ہوں کہ مختلف انٹرویوز حالیہ دنوں میں کیے جا رہے ہیں کہ ایک لڑکا تھا وہ لڑکی بن گیا, ایک لڑکی تھی وہ لڑکا بن گیا. جی پھر وہ اس سے کس ہوا طریقے چل سے, جاتی ہے. ہاں جی, وہ کس طریقے سے ہوا اور اس کو پروموٹ کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ضروری ہے کیا اگر اس نے یہ اسٹیپ لے بھی لیا ہے تو؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے میڈیا پرسن یا کوئی بھی لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں, دراصل وہ انہی لابیز کی خدمت کر رہے ہیں کہ جو لابیز اسے پروموٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں کہ نوجوانوں کی ذہنوں کے اندر جو فطری ایک ہیجان میں مبتلا ہیں, فطری ہیجان کے اندر, اب ان کو آپ ایسی ایک تصویر دیں گے کہ آپ کی جنس اگر تبدیل ہوگی تو آپ کی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے ایک شاہکار بن جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اگر مسلمان ہیں اور پھر انسانی رشتہ ہے اور پھر یہ چیزیں اگر ذرائع ابلاغ ہم اس نیت سے قوم تک لوگوں کی آواز پہنچاتے ہیں کہ یہ ہم خدمت کر رہے ہیں نا, ابلاغ اگر آپ کہیں تو یہ ایک شریعت مطہرہ کے دعوت کے حساب سے ایک جز ہے اور یہ تبلیغ ایک ہے, مؤثر ابلاغ ہے. یہ اور مؤثر تبلیغ ہے. ابلاغ اسی طرح سے ہو کہ آپ معاشرے کی تعمیر کا کام کریں بالکل. بجائے اس کے کہ آپ مغرب کی اور ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جو ہے لوگوں کو سامنے لا کر ہیرو کے طور پر یا ہیروئن کے طور پر پیش کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا افسوسناک ہے اور اس سے بچا رہنا چاہیے, ایسی چیزوں کو دبانا چاہیے تاکہ یہ خرابیاں معاشرے کے اندر دبی رہیں. کل کلا کو ہمارے گھروں میں اگر ایسے لوگ نمودار ہوں گے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جائے عبرت ہوگی, پھر ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ تھینک یو جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. پروگرام میں تشریف لائے جناب عنایت الرحمان شمسی صاحب, بہت بہت شکریہ. یقیناً جو ناظرین, عنایت الرحمان شمسی صاحب نے جو اسٹیٹس ہمارے سامنے پیش کیے ہیں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو ہیں بل کے پیش ہونے سے پہلے, بل کی امپلیمنٹیشن سے پہلے ہی انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم بحیثیت قوم کس طرف جا رہے ہیں, اور ہم اپنی سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ عام نوجوانوں کی زندگی میں اس طرح کا بگاڑ پیدا کرنے سے روکا جائے. جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں, لیکن یہ چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں بننی چاہیے. اور اس میں علماء کرام سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جو ہے اپنی مسجد ممبر کا سہارا لیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ایک مرد اس کی کیا فضیلت ہے, ایک عورت اس کی کیا فضیلت ہے, اور جو اللہ کا نظام ہے اور جو اللہ کے فیصلے ہیں ہمیں اس کو من و عن تسلیم کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.